जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग रहा है कि दहशत गर्दी पाकिस्तान करवाता है और वो पैसा जो हम देते हैं वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा होता है, और पाकिस्तान क्या करता है कि इनकी सपोर्ट करता है। एबिटर की बात की गई है, सपोर्टर की बात की गई है। मैं वो दुनिया को सामने चेहरा दिखाना चाह रहा हूं जो कि हमारा मीडिया शायद नहीं दिखा पा रहा होता। एक भारतीय चैनल है जिसके अंदर ये डिबेट चल रही है कि वहां से लोग दाइश में भर्ती हो रहे हैं। हम आपको याद कराते चलें, यहाँ पे मखदूम बाबर साहब भी बैठे हुए, हमने सबसे पहले इसको डिस्क्लोज किया था। अजीत दोवल की स्पीच लेकर आए थे जिसमें उसने प्लान बताया था कि हम ट्रिपल अमाउंट दे रहे हैं और उसके बाद ये हमारी बात सुनेंगे, ये असैसिन्स और ये जो जितने भी तालिबान जिनकी बात की जाती है, जिहादीज की बात की जाती है, ये पेड किलर्स हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता है, एक तरफ अमेरिका असला फेंकता है, उनको सपोर्ट के लिए देता है, दूसरी तरफ वो जो कि उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनसे दुश्मनी हो जाती है। और अब ये सबसे बड़ा सबूत है कि भारत से कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम कह रहे हैं कि इसमें इसराइली शामिल हैं, इसमें ब्रिटिश शामिल हैं, इसमें और अब ये सबूत सामने है। ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद दोबारा इस पर बात की जाएगी। कैमरे पर पहली बार आईएसआईएस के इंडियन आतंकवादी का कबूलनामा सुनिए। मुझे कोई ना भड़काया है और ना ही किसी ने जबरदस्ती की। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और इसी तड़प से मैं आया हूँ कि मैं अल्लाह से राजी हो जाऊँ, अल्लाह मुझसे राजी है। जिस आतंकवादी को अभी आपने देखा और सुना उसका नाम अनवर हुसैन है। अनवर हुसैन कर्नाटक के भटकल का रहने वाला है। देश भर की तमाम जांच एजेंसियों को अनवर हुसैन की तलाश है। आज तक को अनवर हुसैन का जो वीडियो हाथ लगा है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कर्नाटक के भटकल का रहने वाला अनवर हुसैन इस वक्त अफगानिस्तान में है, जहां वो आईएसआईएस और अल कायदा के ट्रेनिंग कैंप में अपने उन आतंकवादियों के साथ है जिन्हें वो जिहाद के नाम पर भारत से बरगला कर ले गया। छोटी सी वीडियो हमने दिखाई है आपके, जो कि भारत का अपना एक चैनल है, जो रिनाउंड चैनल है वहाँ का, वहाँ पे इस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में अभी तक भारतीय वहाँ पे जा चुके हैं। उनका जो भी नाम हो, चाहे वो अनवर हुसैन हो या कोई पटेल हो या फिर कोई भी नाम हो, लेकिन उनको एक स्कूल ऑफ थॉट के तहत, जो कि अजीत दोवल की एक फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें उसके फुटप्रिंट्स जो कि वो दाइश के लीडरों से जाके सीरिया में भी मिला और उसके बाद अफगानिस्तान की जो उनकी कमांड है दाइश की, उनसे भी मिला, और मकसद उसका पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी नेक्सस बनाना था दाइश के साथ मिलके। और वो उसके अंदर क्या कर रहा है ये इस वक्त उनका मीडिया खुद बोल रहा है। डॉक्टर साहब, आपने भी वीडियो देखी है, आप समझते हैं कि ये प्लान्स तो वाजे होते जा रहे हैं? देखिए, आपके लिए वाजे होते चले जा रहे हैं। यही तो मेरा पॉइंट है आपको, कि आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को अगर समझ के इन चीजों को देखेंगे तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस किस्म की वीडियो का असर पाकिस्तान में तो हो सकता है, अगर अमेरिका में ये वीडियो दिखाएंगे तो वहां इसका असर कोई नहीं होगा। सिर्फ ये कंसर्न वहां जरूर रहा है जो उन्होंने इंडिया से रेज किया है कि ये गैर सरकारी सतह पर कुछ लोग दाइश के लिए सीरिया गए हैं हिंदुस्तान से, और उसके लिए जाहिर है वो कंसर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सप्रेस करती है, जो कि हुआ है। लेकिन डायरेक्टली स्टेट की इन्वॉल्वमेंट दाइश की रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है हिंदुस्तानी स्टेट की। तो जब तक आप ये इस्टेब्लिश नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका कितनी भी आर्गूमेंट आप दाइश के हवाले से कर लें, पाकिस्तान में उसकी वाह हो जाएगी, लेकिन बैन अवी सतह पे ये आर्गूमेंट आपकी चलेगी नहीं। ये बिल्कुल आप वही काम कर रहे हैं जिस तरह मौजूदा वक्त में हुकूमत पे इल्जाम लगा, हुकूमत ने अपोजिशन पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है, आपको ये भी सोचना चाहिए कि पठानकोट का वाकया हुआ, आपने गुजरांवाले में एफआईआर दर्ज करवा दी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुल्क के बाहर वाकया होता है, आप अपने मुल्क में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, आपकी हुकूमत ने करवाई है। तो इसका मतलब यह है कि आप एडमिट करते हैं ना कि जुर्म यहाँ से सरजद हुआ है, तब जाके वहाँ मामला हुआ। तो ये इन चीजों को जरा जज्बात से हट के आपको देखना पड़ेगा, तभी आप बैनुल अक़वामी सूरत हाल को डील कर सकेंगे। जो मुल्क के बाहर जो आप पे प्रेशर जनरेट होते हैं वो इन्हीं वजूहात की बिना पे होते हैं कि हम बगैर सोचे समझे ऐसी बातें कर लेते हैं जैसी कि वो रिपोर्ट हुई है, क्या एफआईआर गुजरांवाले में दर्ज करवाई गई। साहब ये बताइएगा कि इसमें गलती हुकूमत के मौकिफ की हुई ना, कि वो सबूत नहीं दे रहे। एनएस से अजीत दोवल जो है उसका तो सीरियन हुकाम ने भी कह दिया कि उसकी मुलाकातें यहाँ पे दाइश के रहनुमाओं से हुई, अफगानिस्तान के भी फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। हम चुप क्यों हैं? हमारे लब किसने सीधी है? क्या हमारी जो अब पानामा लीक्स की बात करते हैं या करप्शन की बात करते हैं तो किसके इंटरेस्ट वहां पे मौजूद हैं? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान ने अब जाके इशू रेज किए हैं, खासकर उनका एक एजेंट पकड़ा गया है, वो इशू जो है वो रेज किया गया है, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तान को ये इशू रेज करना चाहिए कि इंडिया
جو ہے وہ بلوچ موومنٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اور انڈیا جو ہے جو دوسرے ملیٹنٹ گروپ ہیں، طالبان گروپ ہیں، ان کی بھی فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کر، وہ اب جا کے پاکستان نے پچھلے آپ کہہ لیجیے 6 مہینے سے، بلکہ اس سے بھی کم عرصہ ہے، سے یہ معاملے اب زیادہ سیریسلی انہوں نے اٹھائے ہیں، اور اس کا امپیکٹ میں ٹائم لگے گا، لیکن اب آپ کی یہ اپروچ بہتر ہے کہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہے۔ اگر آپ سیریا کے حوالے سے آرگومنٹ بلڈ کریں گے آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، ہاں پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے۔ میں جنرل صاحب سے رپلائی لینا چاہوں گا۔ جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اب کلبھوشن کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا بہت اس پہ بابیلا مچایا، لیکن ہمیں جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جہاں پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں وہ ٹوٹلی افغانستان کی ریلیشن شپ کے وجہ سے ہیں، یعنی اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا اس کے لیے، جبکہ جو انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اور معاملات ہیں اس کو انہوں نے کہا یہ ہمارے نیچرل الائی ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ ریجن سے لے کے اسٹریٹجک لیول تک کورنگ 2 اوشنز، پیسیفک اینڈ ساؤتھ چائنا سی اور انڈین اوشن، یہ ان کا ایک اپنا ضرورت ہے، وہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ۔ جن صاحب ہم یہ چیزیں جو دکھا رہے ہیں، جو اصل چہرہ دکھا رہے ہیں، میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ انڈیا سے بھی لاجسٹک بیسز وغیرہ لے، انہوں نے اپنے بھی مطلب الو سیدھا کر رہے ہیں، کوئی انڈیا سے بھی انہوں نے بنا کے کچھ رکھی ہے، بنا ان کے کا مقصد رکھی ہے، زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، چنانچہ آپ جو جی چاہے کر لیں، وہ آپ کو وہ بات نہیں آپ کی سمجھیں سنیں گے، وہ جان بوجھ کے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کے ڈیزائن کچھ اور ہے، ان کی اپنی ایک سوچ کچھ اور ہے، ان کی اپنی جو اوورال ہے۔ یہ چیز بڑی واضح ہے کہ وہ وہاں پہ 16 سال بیٹھ کے طالبان نہیں ختم کر سکے، ہماری کیپیسٹی ان کے مقابلے میں ہے ہی کچھ نہیں، ہمیں کہتے ہیں جی آپ لڑکے ان کو ختم کر دیں، جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں ختم نہ کر دیں۔ تو امریکہ کو صرف خوش کرنے کے لیے کہ وہاں ہماری تھوڑی واہ واہ ہو جائے اور کانگریس میں کو 8 جہاز دینے کے لیے ہمیں بڑا فوراً کہے جی ہاں دے دیں، تو آپ اپنے صرف ان کی خوشی کے لیے اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ یہاں سیکریفائز کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ آج اس جگہ پہ ریلیونٹ ہیں اس سچویشن میں صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے افغان طالبان کو اپنا دشمن نہیں کر لیا۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے وہ بھی کیا تھا، جب جنرل مشرف کی حکومت اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مدد کرنی امریکیوں کی، ہم نے طالبان پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کرنے شروع کیے، اور اتنے ہم گھٹیا ہو گئے اس کام میں کہ جو ان کا سفیر تھا مولوی جو اس کا ان کا افغانستان کا جو یہاں سفیر تھا ملا عبدالسلام ضعیف، ہم نے اس کو امیونٹی تھی وہ بھی پکڑا دیا، لیکن جس نے خوش نہیں ہونا اس نے نہیں ہونا، کیونکہ اس کے اپنے عزائم کچھ مختلف ہیں۔ یہ پہلو جو ہم نے دکھایا ہے کہ جب پاکستان پر الزام لگ رہا ہے، آپ نے ایک سبق سیکھا کہ یہ ڈو مور والا قصہ کبھی زندگی بھر ختم نہیں ہوگا، ہم بک جائیں گے، یہ خوش نہیں ہوں گے، لہذا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالیں، اپنی آپشنز کھلی رکھیں۔ تو اس وجہ سے اب وہ نیریٹو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، اب وہ آپ کو وہاں پہ 8 جہاز دیتے ہیں نہیں دیتے، آپ نے اوورال اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ ایز اے کنٹری آپ نے اپنے آپ کو اس خطے میں زندہ رکھنا ہے یا نہیں۔ وہ تو آپ کو انڈیا کے رحم و کرم پہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے نیوکلیر ویپنز بھی آپ سے بہت خطرہ داعش سے زیادہ ہے یا طالبان سے زیادہ ہے؟ یہ بتائیے۔ داعش کریٹ کی گئی ہے وہاں پہ، اور یہ جو کچھ دکھایا ہم نے یہ کیا ہے؟ افغانستان میں جو داعش کریٹ کی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داعش اور افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے ان کو لڑوا دیا ہے، سو نیچرلی طالبان جو ہیں وہ کافی حد تک ادھر بھی مصروف ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے، یہ چیز امریکہ نہیں اس کو اپریشیٹ کر رہا اس طرح، امریکہ سمجھتا ہے کہ داعش ایک اور خطرہ، امریکہ نے وہاں پہ داعش کے اوپر بمبارمنٹ بھی کی ہے، لیکن انڈیا کا مقصد وہاں پہ یہ تھا کہ طالبان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے داعش کھڑی کی جائے، اور یہ آپس میں لڑیں گے تو جو افغان فورسز ہیں ان کے لیے نسبتاً آسانی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پروو ہی نہیں کر سکتے اس کو کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے۔ دیکھیں یہ تو واقعات آپ کو بتا رہے ہیں نا، مطلب میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں کہ ایسے ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے کہ آپ نے دیکھا افغان طالبان بھی لڑ رہے ہیں ان کے خلاف، اب اگر وہ چیز کل کو کچھ مختلف نکلتی ہے تو نکل سکتی ہے، آپ ایگری نہ کریں، لیکن میں اپنی ایک اسیسمنٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ مخدوم بابو صاحب،
ہزاروں کی تعداد میں بھارت سے لوگ گئے ہیں، داعش میں شامل ہوئے، افغانستان کے اندر نیکسس، ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ اس کو چلانا فضول ہے؟ مطلب اس کے بعد تو یہ ثابت ہی نہیں ہو سکے گا، ہم شوری میں چاہ سکتے ہیں بس. نہیں، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کی بڑی عزت قابل احترام ہے، لیکن یہ میں اس سے ایگری نہیں کروں گا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سنے گا، کہیں نہیں پروو ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. ہم اگر سیلف کانفیڈنس ہی نہیں ہے قوم میں، اگر آپ کو اپنے میڈیا پہ یا اپنے جو لوگ اس طرح کوئی نہیں کرے گا تو پھر کون سنے گا؟ واضح کیا ہو رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے دیکھیں، اجیت یہ دوول کوئی کے آج پلان کی کو بھی بات ڈسکلوز نہیں کیا ہے. تھا. ہم نے 2014 میں غالباً یہیں بیٹھ کے پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے اجیت دوول کا جو سارا پلان تھا افغانستان نیریٹو جو اس نے بیان کیا تھا. داعش نہیں، اس کے علاوہ داعش کی اور جو میٹنگز اس نے داعش ٹی ٹی پی نیٹ ورک کے لیے جلال آباد میں اور کندھار کے کونسلیٹس میں افغانستان میں کروائی تھی، ان کی ڈیٹیلز ہم نے دی تھی. ابھی یہ ہماری نہیں سنتا ہے بھائی، امریکہ نہ سنے. یہ CAR ہے، ایک تنظیم واشنگٹن بیسڈ ہے جو کہ کانفلکٹ آرمامنٹ ریسرچ، ان کی 20 مہینے کی ایک رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے اندر یہ کچھ دن پہلے آئی ہے اور ڈیلی میل میں بھی ہم نے وہ چھاپی ہے. انہوں نے بتایا کہ جو قوتیں داعش کو بامز پرووائڈ کر رہی ہیں اس میں سر فہرست انہوں نے انڈیا کا نام دیا ہے. یہ CAR کی رپورٹ ہے، ہماری نہیں سنتے عسکری صاحب، نہ سنیں. ارینجمنٹ کہتے ہیں جی دے رہے ہیں. ہاں، یہ انہوں نے کہا لیکن دے رہے ہیں، دے آر نمبر 1. یہ نہیں ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ اب یہ اس کے اوپر آپ کو پیچھے کیا لگے. ابھی دھرم شالہ میں جہاں پہ دلائی لاما کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ اجیت دوول نے ایک CIA فنڈڈ NGO کی معاونت سے ایک تقریب کی ہے جس میں سارے چائنا کے ڈیسیڈنٹ انہوں نے بلائے ہیں جو کمیونسٹ پارٹی کے مخالفین ہیں دنیا سے، اور ان کا اصل مقصد ان کا اور داعش کا ملاپ کرانا تھا. وہ چائنا نے بھی کچھ اس پہ رولا ڈالا اور ہماری ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بہت جلد آ رہی ہے اس کے اوپر. داعش کو CPAC کے خلاف یوز کرنا، داعش کو جو ہے TTP نیکسس بنانا، داعش کا اور دیگر تنظیموں کے ساتھ ملاپ کرا کے ان کو ریجن میں انسٹیبلٹی کریٹ کرانا جہاں سیدھی راہ سامنے نہ آئے. راہ کے فٹ پرنٹ بہت واضح ہو گئے تھے. NDS کو یوز کرنا اس کے ساتھ، اس کو چین کے خلاف استعمال کرنا، اس کو اور ممالک کے خلاف کرنا. یہ ویڈیو جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس ویڈیو کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس ویڈیو کی بڑی اہمیت ہے. چلیں جی، امریکہ میں نہیں ہے. اس ویڈیو کی اہمیت بنے گی جب آپ اپنے نیریٹو کے ساتھ اس کو چین میں بتائیں گے، جب آپ روس کو بتائیں گے. آج کی جو خبر ہے نا، رشیا نے اناؤنس کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے. چائنا 5000 ٹروپس بھیج رہا ہے سیریا میں رشین کمانڈ کے نیچے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اگینسٹ ISIS، جب آپ روس کو، جب آپ اور دیگر ممالک جن کی آپ سے زیادہ آواز ہے عالمی سطح پہ، ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، یہ اگر ویڈیو پاکستان سے نکلی ہوتی کہ یہ 3000 کیا 300 بھی پاکستانی داعش جا رہے ہیں، تو انڈین میڈیا اس کو کس طرح یوز کر رہا ہوتا؟ چک ہیگل جب ڈیفنس سیکرٹری تھے انہوں نے خود اس بات کی تائید کی تھی اور اپنی رپورٹ میں لکھا اور بیان کیا تھا، آن کیمرہ یہ بولا تھا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف افغانستان میں پراکسیز استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کو نقصان دینے کے لیے اس نے یہ پراکسیز بنائی ہوئی ہیں. اس وقت داعش کی اتنی بات بھی نہیں تھی. تو وہ اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ثبوت کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیے، دو مختلف چیزیں آپ جو مکس کر رہے ہیں. ایک ہے ہندوستان سے جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے سیریا میں جو لوگ گئے ہیں، وہ ایک چیز ہے. اچھا، دوسرا جو ہے انڈیا کا جو افغانستان میں رول ہے وہ ڈفرنٹ قسم کا ایک وہاں رول پلے کر رہے ہیں، اپنی پریزنس. ڈاکٹر صاحب، یہ افغانستان کے حوالے سے ویڈیو تھی، یہ افغانستان کے حوالے سے ویڈیو تھی. ٹھیک ہے، وہ ہوگی صحیح. افغانستان کے اندر جو ہندوستان کا رول ہے وہ ویڈیو پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اس کے علاوہ بھی ایویڈنس موجود ہے کہ وہاں پہ وہ ان کی ایکٹیویٹی ہے. وہاں پہ یہ ایویڈنس موجود ہے کہ وہ بلوچ موومنٹ کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. وہاں یہ بھی ایویڈنس موجود ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو بھی فنڈنگ جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ہوئی ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو پاکستان نے اب استعمال کرنی شروع کی ہے. معلوم نہیں پہلے یہ کیوں نہیں کی، اب جو جا کے وہ شروع کی ہے تو اس کا امپیکٹ کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے انٹرنیشنل لیول پہ آئے گا، کیونکہ وہ اپنے سورسز سے اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ویریفیکیشن ہے. تو پاکستان اگر تو افغانستان کے حوالے سے فوکس کرتا رہے پھر تو کامیابی ہوگی. لیکن اگر آپ سیریا کے حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہاں بھی
ہندوستان بندے بھیجتا وہاں اتنی کامیابی نہیں ہوگی. وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہم تو فوکس افغانستان کی بات کر رہے ہیں, ریفرنس بات کی ہے ہم نے سیریا کی, میں وہاں ایک پہ چیز ڈیولپمنٹ ہے. جی میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے ابھی کہنا شروع کیا, ہم پہلے بھی ڈوزیئر دیتے رہے, کہتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چک ہیگل کی سٹیٹمنٹ آپ نے بتایا, امریکہ 16 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ثبوت دینے کی ضرورت ان کو پتہ نہیں ہے, اور چک ہیگل نے جب اوپنلی کہا تو پھر تو واضح ہو گیا کہ ان کو سارا پتہ ہے. لیکن چونکہ ان کی ایک پالیسی ہے انڈیا کے فیور میں, تو انہوں نے وہ تو کرنا نہیں. تو پاکستان جب تک اپنے ہاتھ میں 1-2 کارڈز نہیں رکھے گا, کہنے کے جو مرضی آپ کہتے رہیں, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈھول بجائیں سارے شہر میں, ساری دنیا میں, چونکہ اپنے مفادات کا مسئلہ ہے. انڈیا کو کوئی اس کام سے روکنے نہیں لگا, امریکہ نہیں روکے گا, یہ آپ خود کریں گے. آپ کے ہاتھ میں کوئی کارڈز ہوں گے جس کی وجہ سے یا انڈیا مجبور ہوگا وہاں سے اپنے آپ کو کرٹیل کرنے میں, یا افغانی اس کو روکنے میں مجبور ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کریں ہوگا, یہ دیکھا جائے تو دیکھیں آپ کا ایسے واویلا مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. افغانستان واویلا مچاتا رہتا ہے کہ جی ہم یہاں سے حقانی کو کہہ رہے ہیں, دے رہے ہیں, ایڈ دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اگر کسی وقت پہ کچھ بہتری ہوگی تو وہ وہی وقت ہوگا جب افغانیوں کو سمجھ لگے گی کہ اس کھیل کی وجہ سے ان کا اپنا ملک جو ہے وہ پراکسی وار کا میدان بنا ہوا ہے اور وہاں امن نہیں آ رہا, اور ان کو اس وقت یہ ذہن میں آئے گا کہ امن کا رستہ انڈیا کو لا کے وہاں بٹھا لینے سے نہیں ہے بلکہ انڈیا کو کرٹیل کرنے سے ہے. تب جا کے اب اگر مجھے انڈیا کی پریزنس کی وجہ سے افغانستان سے خطرہ رہے اور افغانستان اس کے لیے کچھ نہ کرنے کے لیے تیار ہو, تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں جا کے افغانستان کی مدد کرتا رہوں. سو میں نے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح چلاتے رکھنا ہے کہ بھئی جس سچویشن میں ہوں میں رہوں گا. اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ افغانستان مدد کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہم نے ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ دیا, ہم نے کمیونیکیشن کے بارے میں ایگریمنٹ دیا کہ یہ کمیونیکیشن ٹاور جو لگے ہوئے ہیں بارڈرز کے ساتھ ہمارے اور آپ کے, ان کا کوارڈینیشن کرنے, کیونکہ اوور لیپنگ کی وجہ سے یہ ٹیررسٹ یوز کر رہے ہیں. ہم نے اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ کا ایگریمنٹ ان کو پکڑایا, انہوں نے اٹھا کے وہ مارا. تو اندازہ آپ کو ہو گیا بہت دفعہ کوشش کرنے کے بعد کہ یہ آپ سے تعاون نہیں کریں گے کیونکہ یہ انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. تو آپ کیوں کریں؟ میں نے کہا کہ وہ افغانستان تو روٹی اس کی افغانی کھا رہے ہیں, پراکسی میدان بنا. یہ بعض دفعہ ٹی وی چینلز نے کوئی گھر سلیکٹ کیے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈراموں کی ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے, تو ان گھروں کا تو روزی روٹی اسی سے چل رہی ہوتی ہے. تو افغانیوں کے تو ایک طویل عرصے سے وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ ان کو کوئی یوز کرے, چاہے انڈیا کرے, چاہے امریکہ کرے, چاہے رشیا کرے. یہ اگر کرنا ختم ہو گیا تو وہ تو بھوکے مریں گے. ان کے پاس ہے کیا دنیا کو آفر کرنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس ہے کیا؟ تو یہ ہماری بڑی بے وقوفی ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ افغانستان بڑا, افغانی جو قیادت ہے وہ بڑی سیریسلی پاکستان کے ساتھ حالات بہتر کرے گی. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کمنٹس لینا چاہوں گا. جب اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے اور ان کی خلاف کارروائی, اس کے بعد اس وقت میں سفیر تھا, چند مہینے تھا, میں اس وقت مسلسل اسلام آباد کو یہ بتاتا رہا کہ امریکہ کا رویہ بدل چکا ہے. پرابلم یہ ہو گیا کہ جب سے آپ لوگوں کا کاروبار شروع ہوا ہے, یعنی کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن اور مذاکرے اور شام کے, تو ہم نے ایک نئی دنیا بسا لی ہے. اس دنیا میں صرف پاکستان ہے اور ہم باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی ہمیں خبر نہیں ہوتی. ابھی بھی آپ یہ 10-15 منٹ کا مذاکرہ کر رہے ہیں, اس کے بعد چلے جائیں گے, اس کے بعد باقی ساری باتیں وہی ہوتی رہیں گی. جو شیدے اور شہدے آپ کے شوز پہ آتے ہیں ان کی بات راول پنڈی کے بھابڑا بازار میں تو بہت وزن رکھتی ہے, واشنگٹن میں کوئی وزن نہیں رکھتی. لیکن واشنگٹن میں جو لوگ وزن رکھتے ہیں ان کی بات پاکستان میں پہنچ نہیں رہی. اور ہمارے ہوا یہ ہے کہ میں اس زمانے میں یہ غلطی کر چکا کہ پاکستانیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھیا اگر امریکیوں کو ساتھ رکھنا ہے تو اس طرح سے رکھنا ہوگا, کبھی ان کی تعریف بھی کرنی ہوگی, ہمیشہ گالی دے کر کسی سے کام نہیں نکلوایا جا سکتا. جب میرے ساتھ وہ سلوک ہوا جو ہو گیا, تو اس کے بعد جو سفیر آئے ہیں انہوں نے بہت لو پروفائل رکھا. اگر آپ کمپیئر کریں کہ میں 3.5 سال سفیر رہا تو میں کتنی بار امریکی ٹیلی ویژن کے اوپر گیا, وہ کتنی بار گئے, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے. اور ہوا یہ ہے کہ اب ہر سفیر اور سفارتکار بس صرف اپنی نوکری کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک, صرف اپنی نوکری کرنا چاہتا ہے. حقانی صاحب بہت بڑا ٹاپک ہے اور یقیناً اس میں دوبارہ آپ کو زنگے. ناظرین وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, دیکھ رہی ہے کیپٹل ٹی وی.